अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं आवाज मीडिया ग्रुप का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात। और मेरे साथ हैं पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा। ये ना ही सिर्फ एक ऑथर हैं, कॉलमिस्ट हैं, बल्कि ये फॉरेन अफेयर्स पर बहुत से प्रोग्राम कर चुकी हैं। खासतौर पर इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी बहुत से प्रोग्राम कर चुकी हैं। आज हम इनसे एक निहायत ही यूनिक टॉपिक पर बात करने वाले हैं और फर्स्ट क्वेश्चन मैं मैम से करना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा, आप हमें ये बताइएगा कि वर्चुअल ग्रुपिंग एक्चुअल है क्या? जैसा कि हम जानते हैं कि हम इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है और हम सोसाइटीज़ में रहना हमारी एवोल्यूशन ही यहाँ से स्टार्ट हुई कि हम सोसाइटीज़ में रहना शुरू हमने किया। हम सोशलाइजेशन करते हैं, तो उसमें हम जब अपने ग्रुप्स बनाते हैं, उसको हम कन्वेंशनल ग्रुपिंग कहते हैं। वो कन्वेंशनल सोशलाइजेशन होती है जो कि हमेशा से इंसानों के दरमियान होती चली आ रही है और उसकी कुछ बुनियाद होती है, उसकी एक बड़ी फर्म सी बेस होती है जिसमें चंद चीज़ें जो हैं वो मैं ज़रूर यहाँ पे आपका वक्त लेना चाहूँगी बताने के लिए कि उसकी बुनियाद होती है शेयर्ड आइडियल्स पे और शेयर्ड कमिटमेंट और गोल्स पे। जब एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं तो वो कुछ गोल्स और आइडियल्स और कमिटमेंट्स शेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल ले लें एशियंट टाइम की, तो पहला अगर ग्रुप बना होगा, पहली सोसाइटी बनी होगी, तो मेरा ख्याल ये है कि उनका शेयर्ड आइडियल और गोल हो सकता है होगा शेल्टर का, सर्वाइवल का, सेफ्टी का, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी जो है वो चलती जाती है और आपके आइडियल गोल्स और आपकी शेयर्ड कमिटमेंट्स भी बढ़ती चली जाती हैं। अब हम सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी देखें तो उनके शेयर्ड कमिटमेंट्स में फ्री एजुकेशन है, उनकी शेयर्ड कमिटमेंट में फ्री हेल्थ सर्विस है, उसकी शेयर्ड कमिटमेंट में नो क्राइम है, एक सेफ सोसाइटी है। तो जैसे आप समझ रहे हैं, ये कन्वेंशनल सोसाइटीज़ की एक बुनियाद होती है कि चंद लोग ऐसे ही इकट्ठा रहना नहीं शुरू कर देते हैं। वो किसी एक पॉइंट पे एग्रीड अपॉन होते हैं और उसके बाद वो गांव बसाने शुरू कर देते हैं, वो उसके बाद शहर बसाने शुरू कर देते हैं, और ये तो हमारी सोसाइटी की हिस्ट्री है। इसके पैरेलल जैसे ही अब ये हमारे पास इंटरनेट जो है पहुंचा, तो इसके पैरेलल एक सोसाइटी जो है, सिस्टम ऑफ सोसाइटी बनना शुरू हुआ जिसको हम वर्चुअल सोसाइटी कहते हैं। वो कन्वेंशनल सोसाइटी नहीं है। वर्चुअल सोसाइटी की बेस जो होती है वो शेयर्ड कमिटमेंट और आइडियल्स पे नहीं होती। आप और मैं अगर एक दूसरे को ज़ाती तौर पे जानते ही नहीं हैं, हम एक मोहल्ले या एक सोसाइटी में रहते ही नहीं हैं, तो आपके नुकसानात और आपके मफादात और आपकी रिजर्वेशंस मुझे मैटर नहीं करती हैं। मैं आपसे कहीं हो सकता है हाइपोथेटिकली हज़ारों मील दूर कहीं और बैठी हो सकती हूँ, तो मेरी सोसाइटी एक बहुत डिफरेंट सोसाइटी हो सकती है। लेकिन जब हम वर्चुअली इकट्ठे हो जाते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, तो फिर हम उस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कोई सॉलिड बेस लेके, कोई शेयर्ड कमिटमेंट, हायर ऑर्डर गोल लेके इकट्ठे नहीं होते। हम लाइक्स और डिसलाइक्स की बुनियाद पर अपने वर्चुअल ग्रुपिंग कर लेते हैं और वर्चुअल सोशलाइजेशन करते हैं, जो कि लोएस्ट लेवल है सोशलाइजेशन का। कि आपके हम कहने का मतलब ये भी है कि हमारी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती? बिल्कुल हमारी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती, और इमोशनल के साथ साथ उसमें हम कुछ भी ऐसा शेयर नहीं कर रहे होते जो कि बहुत प्राइमरी लेवल पे, जो कि बहुत प्रिंसिपल लेवल पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। हम पॉलिटिकल एफिलिएशंस की बेस पे इकट्ठे होकर एक ग्रुप चैट रूम में चले जाएंगे। हम एक जैसी हॉबीज और शौक लेकर एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, और उन ग्रुप्स में हम क्या करेंगे कि हम अपने ही पसंद के लोग इकट्ठे करके अपनी ही पसंद की बातें जो हैं वो करते चले जाएंगे। लेकिन उसमें हमारी जो कन्वेंशनल सोशलाइजेशन है वो मिनिमलिस्टिक होती होती इस हद तक पहुंच जाएगी कि मैं और आप, हम एक दूसरे को जो फिजिकल स्पेस है उसमें जानते ही नहीं होंगे। हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आप
اور میں ہم زندگی میں کہاں ہیں, ہمارے مسائل کیا ہیں, ہماری غم کیا ہیں, ہماری خوشیاں کیا ہیں, ہم کیسے جی رہے ہیں, ہم ایک سوسائٹی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں جب ہم اس سوسائٹی میں اکٹھے رہ نہیں رہے. ہمیں ایک دوسرے کی پرسنل لائف سے کوئی غرض نہیں ہے, ہم جسٹ ایک پروفیشنل گائے کے طور پر ڈیل کرتے ہیں ایک دوسرے. بالکل, پرسنل لائف اس میں میٹر ہی نہیں کرتی نا, اس میں صرف ایک آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم لیا ہوا ہے جس پہ آپ کے پاس ایک تو چوائس ہے. کنونشنل سوشلائزیشن میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی کہ آپ اپنا ہمسایہ پسند کریں, آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی کہ آپ اپنا فرنٹ ڈور نیبر پسند کریں, آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی کہ آپ گلی پہ گزرنے والا جو ایک چائے کی دکان ہے وہ آپ چوز کریں. آپ کو نہیں پسند ہے, آپ اس گلی سے روز گزریں گے, آپ اپنے کام پہ جائیں گے, اسکول جائیں گے, کالج جائیں گے, دفتر جائیں گے, آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہیومن برین جو ہے اس کے لیے پریکٹس بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں پسند ہو یا نہ ہو, ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر ہمیں اچھے لگیں یا نہ لگیں, ہم کو ایگزسٹ کرنا سیکھتے ہیں اور ہم کو ایگزسٹ کرتے ہیں. اپنے آبجیکٹو کو آگے بڑھانا چاہوں گا, آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ورچوئل سرکولیشن کی جو خرابیاں ہیں وہ کیا کیا ہیں, کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں, ذرا ایکسپلین کیجیے گا کائنڈلی. ورچوئل سوشلائزیشن کی جو سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ کیپٹلسٹ سوسائٹی نے ہماری جو ہیومن اٹینشن ہے اس کو ایز اے کموڈٹی پرچیز کرنا شروع کر دیا. اور یہ ہمارے ویورز کے لیے بہت سمجھنے کی بات ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ, فیس بک ہو گیا یا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, لیٹس ناٹ ٹیک دا نیم, فری ہے. ان کو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں سے کچھ بھی فری نہیں ہے. اس میں جو چیز ایز اے کموڈٹی, ایز اے کرنسی یوز ہو رہی ہے وہ ہماری اٹینشن ہے. ہماری اٹینشن کی بیس کے اوپر پورے کا پورا ایک اکنامک سیٹ اپ, جس کو کیپٹلسٹ سیٹ اپ کہتے ہیں, جو کہ سوشلسٹ نہیں ہے, جو کہ آپ کے اور میرے بھلے کے لیے نہیں ہے, وہ پیور کیپٹلسٹ ہے جس میں کیپٹل یا جو پیسہ ہے وہ پرائم امپورٹنس رکھتا ہے. اس سیٹ اپ کے اندر ہماری اٹینشن کو ایز اے کرنسی یوز کیا جاتا ہے اور اس کو یوز کرنے کے لیے ڈفرینٹ الگوریدمز بنائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب بھی آپ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں, آپ ایک چیز کو براؤز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ریلیونٹ 10 اسی طرح کی چیزیں آپ کے سامنے خود سے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے پیچھے جو کمپیوٹیشنل لنگوسٹ ہیں یا کمپیوٹیشنل ریسرچر اور سائنٹسٹ ہیں, اکانومسٹ ہیں, وہ یہ ہر لمحہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری ٹارگٹ مارکیٹ ہے, یعنی میں اور آپ, ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بھرمار ہم پہ کیسے کرنی ہے. میں ایک میکڈونلڈ کا اشتہار کے تھرو ارن کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کے ایک پوٹینشیل ویور ہیں اور اس اعتبار سے وہ ہمیں کیش کر رہے ہیں. بالکل, وہ ہماری اٹینشن کو کیش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آصف صاحب, اگر بات صرف اتنی رہے تو یہ اتنی کرمنل نہ ہو. اب بات اس سے بہت آگے چلی گئی ہے. ہماری اٹینشن کو وہ کیش کرتے ہیں, اس کے بدلے میں وہ ایڈز لیتے ہیں. ہم جتنی اٹینشن, جتنے لمحے ہم ایک اشتہار پہ گزارتے ہیں اور جتنا وہ اشتہار ہم اس کی پرچیز میں اور سیل میں انوالو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ پورا سرکل چلتا جاتا ہے. یہ سارا جو عمل ہے, جو بیسیکلی ایک اکنامک فریم ورک ہے, یہ اب استعمال ہو رہا ہے 5th جنریشن وارفیئر کے لیے اور پروپیگنڈا کے لیے. الگوریدم وہی ہیں, میں اور آپ ہم کیا دیکھ رہے ہیں, اور اسی کی بنیاد پر مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوسائٹی اتنی ہماری آج کل پولیٹیکلی پولرائزڈ ہو گئی ہوئی ہے کہ درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے. آدھے لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی اے کے ساتھ ہیں, آدھے پولیٹیکل پارٹی بی کے ساتھ ہیں. اے والے بی کی بات نہیں سننا چاہتے, بی والے اے کی بات نہیں سننا چاہتے. اس میں 90% رول جو ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا ہے اور اس میں یوز ہونے والی ہماری اٹینشن ہے. میں ایک ہی بات کو اگر 10 دفعہ میری نظر کے سامنے سے گزرے گی اور میں اسے سنوں گی اور سمجھوں گی تو میں ایک ایسے چیمبر میں چلی جاؤں گی. آپ امیجن کریں کہ میں ایک ایسے کمرے میں چلی جاؤں گی جہاں پہ ایک ہی طرح کی آواز میرے کانوں میں جا رہی ہے, پھر میرے منہ سے نکل رہی ہے, اسی دیوار سے ٹکرا کر دوبارہ میرے کانوں تک جا رہی ہے. اس کو کہتے ہیں ایکو چیمبر کا فینومینا, جو کہ ایک بہت لیتھل فینومینا ہے, جس میں آپ کا برین
کوگنیٹو ڈیزوننس پہ چلا جاتا ہے. آپ صرف وہی دیکھنا چاہتے ہیں جس سے آپ کا برین کمفرٹیبل ہے. تو وہ ساری باتیں پھر کہاں جائیں گی؟ جہاں پہ آپ کی برداشت جو ہے، جہاں پہ ہم ہیلدی ڈسکشن کرتے ہیں، جہاں پہ ہمارے اندر پیشنس ہے، جہاں پہ ایکسیپٹنس ہے، کو ایگزسٹنس ہے. یہ ساری چیزیں مارجنلائز ہو رہی ہیں اور بہت سسٹمیٹیکلی ہماری اٹینشن کو ایک کرنسی کی طور پہ یوز کرتے ہوئے اب آپ اس کے سے کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے کلچر کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے. بالکل، اس سے کچھ بھی تباہ کیا جا سکتا ہے، اس سے کچھ بھی کنسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی ڈیمولش کیا جا سکتا ہے. آپ کو ایک میں ٹارگٹ سیٹ آپ کی کرنا ہے. بات کو ایک قدم اور آگے بڑھانا چاہوں گا اور آسان کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے ویورز کے لیے. وہ یہ کہ آپ یہ بتائیے گا کہ اس ورچوئل سوشلائزیشن کے سائیڈ ایفیکٹس میں مینٹل ہیلتھ ایشوز پہ جو ہم ڈیولپ ہو رہے ہیں، جو کریٹ ہو رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کے، وہ کیا کیا ہے؟ جو ورچوئل سوشلائزیشن ہے اس میں جب ہم ایک ہی طرح کی بات سننے اور کرنے والے گروپس میں گھس جاتے ہیں اور ایک ہی ایکو چیمبر میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر ایک دماغ میں ایک سسٹم ہے جسے کوگنیٹو ڈیزوننس کہتے ہیں، جو کہ ایک برین فنکشن ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ کی برداشت جو ہے وہ اور کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ ہر وہ بات جو آپ کے بیسک بلیف سے کانٹراڈکٹ کرتی ہے، آپ اسے نہ صرف یہ کہ سن نہیں سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے ہیں، بلکہ آپ اس کو بہت فورسفلی ریئیکٹ بھی کرتے ہیں. تو ایک تو اس سے سوسائٹی میں وائلنس بڑھ رہا ہے، اس سے سوسائٹی میں مس بیہیو ہے، اس سے سوسائٹی میں بد تہذیبی اور بدتمیزی کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے کہ میرا دماغ جو ہے وہ آپ کے منہ سے نکلنے والی کوئی ایسی بات برداشت ہی نہیں کر سکتا جو کہ میرے بلیف سسٹم سے اگینسٹ ہے، کیونکہ میں بہت عرصے سے ایک ہی ایکو چیمبر میں رہ رہی ہوں اور مجھے عادت ہی نہیں رہی ہے ملٹیپل ویوز اور ملٹیپل سینیریوز کو سمجھنے اور سمجھانے کی. لہٰذا آپ کی بات میرے لیے میں مبتلا ہو چکے ہیں. جی سوری، مینس کہ ہم ایک ہیڈک کیفیت میں مبتلا ہو چکے ہیں. ہمارا بالکل وہ ایک مستقل سر درد ہے اور اس پہ بہت زیادہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے کہ جو انسان کے کنونشنل بلیفز ہوتے ہیں وہ حرف آخر نہیں ہوتے ہیں اور ان کو ان میں بدلاؤ بھی آنا چاہیے اور ان کے اندر چینج بھی ہونی چاہیے. اور یہ جو ہماری اٹینشن ایز اے کموڈٹی یوز ہو رہی ہے، اس سے اب ایک سویڈن میں ایک ریسرچ ہو رہی ہے جس پر برین ریسرچ ہے، جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک ہیومن ڈس آرڈر جو ہے، جو کہ پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، وہ اب ہمارے مشاہدے میں آ رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل فریگمنٹیشن سنڈروم. ہیومن برین جو ہے وہ ہر وقت ڈیجیٹل فریگمنٹیٹڈ ایٹماسفیئر میں رہتا ہے. میں 24 گھنٹے ایک سکرین پہ ہوں اور میرا برین جو ہے وہ فریگمنٹس میں ہے. میرا اٹینشن سپین جو ہے وہ ایک 2 منٹ کی میم یا 3 منٹ کا مذاق سننے کی حد تک محدود ہو گیا ہے. جو ہی 2 سے 2.5 منٹ کے اوپر یا اس سے زیادہ کی بات آتی ہے جو کہ ایک سنجیدہ چیز کو سمجھنے کے لیے چاہیے، ایک عام آرٹیکل پڑھنے کے لیے آپ کو 9 سے 10 منٹ چاہیے ہوتے ہیں. لوگ کتابیں پڑھا کرتے تھے. آصف صاحب آپ کو ہوگا کہ ہم کتابوں کے کتنے شوقین ہوتے تھے، ہم اچھی فلمیں دیکھا کرتے تھے، ہم اچھی شاعری سنا کرتے تھے، ایسی محفلیں ہوا کرتی تھی، شام کو بیٹھکیں ہوتی تھی جہاں پہ بیٹھ کر ملٹیپل ویوز پہ ڈسکشن ہوتی تھی، کوئی کسی کا سر نہیں پھاڑتا تھا، ہر کوئی اپنی بات کرتا تھا. اب ہمارا برین اتنا فریگمنٹڈ ہو گیا ہے اور وہ ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے کہ ہمارا اٹینشن سپین 1 سے 2 میکسیمم منٹ سے زیادہ نہیں ہے. اور اس کی آپ نے مثال دیکھ لی ہوگی کہ اب جو مواد بک رہا ہے، جو چیزیں ایز اے کرنسی ہمارے سامنے ہیں، ان میں ٹک ٹاکرز ہو گئے، فضول قسم کی نقلیں اتارنے والے ہو گئے، اس میں مذاق کرنے والے ہو گئے، اس میں تماشا بنانے والے، لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے والے، نیگیٹیوٹی سے جوڑ کر آپ 1 سے 1.5 منٹ کسی کا بھی تماشا بنائیں اور وہ چیز دیکھیں کہ مائکرو سیکنڈ میں وائرل ہوتی ہے. اور یہ جو ڈیجیٹل فریگمنٹیشن سنڈروم ہے، یہ ہمارے اندر بیسک جو ہماری ڈیسنسی ہے، جو ہماری لرننگ کی ایبیلٹی ہے، اس کو بہت شدت اور تیزی سے ختم کر رہا ہے. اور یہ ایک بہت آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے ہی بیسیکلی میں فلاسفی کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اسپورٹس مین بھی ہوں.
تو اگر ہم اپنی لائف کو دیکھتے ہیں تو فزیکل ایکٹیویٹیز سے ہم کس قدر کریٹیوٹی بیس ایکٹیویٹیز کیا کرتے تھے، ہمارا کریکولم کیسا ہوا کرتا تھا، فردر ہمارے اندر سکلز کس لیول پہ ڈیولپ ہو رہی تھیں، اور ہم کس قدر سینسٹیو پرسنالٹیز ہوا کرتے تھے، رشتوں کا کس قدر خیال رکھا جاتا تھا، فرینڈشپ کو ہم کتنا امپورٹنٹ سمجھتے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آج کی اس جنریشن میں وہ نہیں پائی جا رہی، جس سے نہ ہی صرف ہم فزیکلی ایک باڈی ہماری جو ہے وہ بیمار ہو رہی ہے، بلکہ ہم ذہنی طور پر بھی بیمار ہو چکے ہیں. ہماری ذہنی صحت پر یہ سوشلائزیشن جو ورچوئل سوشلائزیشن جو ہے وہ اثر انداز ہو. تو اس بارے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو ہسٹری مینشن کریں تاکہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں. بہت بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا، اور یہ چیزیں اس سے پہلے کہ ماضی کے قصے بن جائیں ہمیں ان کو نہ صرف یہ دہرانا چاہیے بلکہ خاص طور پہ ینگسٹرز کو یہ سمجھانا بھی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچپن میں پیسے لے کے دکان پہ جانا ایک ایکٹیویٹی ہوا کرتا تھا، اور اس پلیئر کو آپ ذہن میں رکھیں، اور وہ جو ہمارے لیے ایک اس میں ایک پوری ایک مزہ ہوتا تھا. ایک آپ نے کینڈی لینے ہی چلے جانا ہے، ایک چوئنگم لینے چلے جانا ہے. اب گھر کی گروسری لینے تک جو ہے وہ آپ اپنے ورچولی آپ آرڈر کر رہے ہیں، اور آپ کے گھر آپ کا راشن جو ہے وہ آپ کے دروازے کے سامنے آ جاتا ہے. آن لائن اسٹورز بن چکے ہیں. ابھی کہ اگر آپ نے برگر بھی منگوانا ہے تو وہ گھر بیٹھے آن لائن آرڈر پہ آپ منگوا لیتے ہیں. آپ اپنے کمرے سے بھی باہر جو ہے وہ جانا پسند نہیں کرتے. جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بیسک جو ہے انڈے دودھ بریڈ کے لیے بھی آپ کو ایک قدم بھی چلنے کی ضرورت نہیں. اب اس کو اگر جو انسان اس کو سہولت سمجھتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے، اس کی بہت بڑی بھول ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ سہولت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فیشن بھی بن چکا ہے. جی ہم فیشن ہر کے طور پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں آن لائن منگوا رہے ہیں، جبکہ یہ ہماری ذہنی اور جسمانی صحت پر کس قدر اثر انداز یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. فیشنیبل جو ہے ہو سکتا ہے یہ بھی اس کی وجہ ہو، لیکن ہم یہ اس میں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اندر نہ تو سوشل سینس رہی ہے، نہ اسٹریٹ وزڈم رہی ہے، نہ سیوک وزڈم رہی ہے. ہمیں کسی سے بات نہیں کرنی آتی، جگاڑ لگانا اور چیزوں کو سمجھ جانا وہ ایک اور بات ہے. جب تک آپ اپنی زندگی میں باہر نکالے نہیں جائیں گے. ایک جانور کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کے بعد ماں جو ہے وہ دھکیل کے پرے کر دیتی ہے کہ یہ اب زندگی کا جنگل ہے، اس میں جاؤ، فیس کرو اور ہٹ اینڈ ٹرائل سے سیکھو. آپ یہ اپنے سمجھ رہے ہیں کمرے کے اندر میرے کمفرٹ کا لیول یہ ہے کہ جی میں تو ایک بنیادی کھانے کی چیز ہے، چلیں ہم بہت شاپنگ کی طرف نہیں جاتے، کھانے کی چیز کے لیے مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ ایک چانس مس کر رہے ہیں جس میں آپ نے باہر جانا ہے، جو ایک پوری ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ لوگوں سے ملیں گے، آپ بات کریں گے. اور اس نہ کرنے کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو نہ بات کرنی آتی ہے، نہ آپ کو چھوٹوں سے بات کرنے کی تمیز رہی ہے، نہ بڑوں سے، کیونکہ بات آپ نے کی ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا داری ہوتی کیا ہے. اور ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ دنیا داری ایک بہت بڑا فن ہے کہ، اور مجھے یاد ہے میری امی جو ہیں ان کا یہ کیچ فریز ہوا کرتا تھا کہ پتر ہے دنیا داری ہے. جس چیز سے آپ تھوڑا سا ایسے ہوتے تھے نا کہ نہیں کرنا، یہ نہیں پتر ہے دنیا داری، یہ موڈ بھی خوش کرو، اسمائل بھی کرو، اور مہمان آ رہے ہیں جو بھی سینیریو ہو گیا. تو ہمیں دنیا داری ایک سکل کی طرح سکھائی جاتی تھی. آج اس حد سے بیجا میں رہنے والا ایک جو آپ سیلف اپنے نہیں آپ جو خود سے آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ میں نے قید تنہائی میں رہنا ہے، تو آپ دنیا داری کہاں کر رہے ہیں اور دنیا داری سیکھ کہاں رہے ہیں؟ آپ صرف آپ ایک وکٹم بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ورچوئل سوشلائزیشن میں، جہاں پہ چار دماغ رکھنے والے بندے آپ کو بیٹھے بٹھائے کسی کے خلاف کر سکتے ہیں، آپ سے کسی کو مروا سکتے ہیں، کسی کو گالیاں دلوا سکتے ہیں، سوسائٹی میں انریسٹ کروا سکتے ہیں، اسٹیٹ کے اگینسٹ کرا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ باہر نکل ہی نہیں رہے ہیں. آپ نے ایک اپنا ویب بنایا ہوا ہے، آپ نے ایک اپنا چیمبر بنایا ہوا ہے جس میں
تھوڑا سا ٹیکنیک اور دماغ رکھنے والا منوورنگ کرنے والا بندہ آپ کو اپنی مرضی سے جہاں چاہے وہ آپ سے وہ کچھ کروا سکتا ہے اور لمحوں اور گھنٹوں میں کروا سکتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ سے سٹارٹ میں بھی یہی ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں کچھ ایسی ہسٹری مینشن کریں جس میں ہماری خاص طور پہ یوتھ جو ہے وہ فنکشنل ڈس آرڈر کا شکار ہو چکی ہے. فنکشنل ڈس آرڈر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا مشال خان کا ایک کیس جو ہے بہت مشہور ہوا. ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کون صحیح تھا کون غلط تھا. اگر آپ اس کے پورے ٹائم فریم کو دیکھیں تو وہ ٹوٹل 2.5 سے 3 گھنٹے کے اندر اس کے اوپر ایک ایلیگیشن لگ چکا ہوا تھا اور اس کے دروازے پہ ایک ہجوم اس کو مارنے کے لیے اکٹھا ہو چکا ہوا تھا اور انہی گھنٹوں کے اندر اس کو مارا بھی جا چکا ہوا تھا. لیٹس ناٹ گو انٹو ڈیٹیل کہ کیا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا, ہم اس طرف نہیں جاتے. یہ سب کچھ ہوا تھا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جس پہ چند اصحاب اور اشخاص جو کہ پسند اور ناپسند شیئر کرتے تھے, اور اس میں میرے اور آپ جیسے لوگ جو کہ جن کی سینٹی ابھی پرویل کرتی ہوگی, جو کہ پاگل پن کی اس حد تک نہیں پہنچے ہوں گے, وہ ان گروپس میں تھے ہی نہیں, کیونکہ ہماری اپنی گروپنگ ہوگی, کیونکہ ہماری اپنے ایکو چیمبرز ہیں. تو وہ اس گروپس میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد لائک مائنڈڈ لوگ اکٹھے کر کے کہیں بھی کسی کو آپ ایک ہتھیار, آپ انسان کو ویپن بنا سکتے ہیں. اور اس واٹس ایپ جو ہے خاص طور پہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں انڈیا میں 4 ایسے مرڈر ہوئے ہیں جو کہ صرف واٹس ایپ کے گروپس کی وجہ سے ہوئے ہیں. اس میں ایک یہ کہ ایک گاؤں کے اندر لوکل گورنمنٹ نے کہا کہ یہاں پہ بچے جو ہیں وہ اغوا ہونے کے کیسز ہوئے ہیں تو اسٹرینجرز پہ نظر رکھیں. صرف ایک میسج تھا لوکل گورنمنٹ کی طرف سے کہ اجنبیوں پہ نظر رکھیں. اب ایک بندہ جو اس جگہ سے گاؤں سے گزر رہا تھا, اس اجنبیوں پہ نظر رکھنے کی وجہ سے, کیونکہ وہ اجنبی تھا, وہ گزر رہا تھا, اس گاؤں کا نہیں تھا, گاؤں کے لوگوں نے اکٹھے ہوئے اور لاٹھیوں سے اسے مار دیا. اور اسی طرح کے 3-4 کیسز اور بھی ہیں. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے برے طریقے سے ہمارا یہ سوشل میڈیا, ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف استعمال کر رہا ہے. کبھی آپ کو ایک ٹرینڈ چلتا ہوا نظر آ جاتا ہے کہ فلاں اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہمارا دشمن ہے, کہیں آپ کو ایک اور ٹرینڈ چلتا ہوا نظر آ جاتا ہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے درمیان میں آپس میں لوگوں کی نہیں بن رہی ہے. اب یہ ساری باتیں میں اور آپ تو کر نہیں رہے ہیں, یہ باتیں کہیں بیٹھ کر ایک فیکٹری ٹائپ سچویشن میں ہمارا دشمن بیٹھ کر انجینئر کر رہا ہے, اور انجینئر کرنے کے بعد پلیٹ میں رکھ کر ہماری یوتھ کو دے رہا ہے جس کے پاس کوئی فزیکل ڈیٹا کلیکشن اسے آتی نہیں ہے. فزیکل ڈیٹا کلیکشن وہ کرنے سے بہت دور ہے, کیونکہ وہ فزیکل کمیونیکیشن میں, فزیکل بحث مباحثہ میں, ایک ہیلتھی ڈسکشن میں وہ انوالو ہی نہیں ہوتا, اور وہ جو اس تک پہنچایا جا رہا ہے وہ اس تک پہنچ رہا ہے. اور اگر اس کو اس سطح پہ اب نہیں روکا گیا تو یہ ایک بہت بڑا ایسا ویپن بن جائے گا جو کہ ہمارے گھروں کے ہی اندر موجود جو ہے وہ ہمارے ہی نوجوانوں سے کچھ بھی غلط کروا سکے گا, اور کوئی حد نہیں ہے کہ ہم لوگ ورچوئل مارکیٹنگ کے ٹارگٹ پر ہیں اور اس سے ہماری زندگیاں اور ہماری کنٹری اور ہمارے ارد گرد کا ماحول متاثر ہو رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اصل میں مسئلہ صرف پیسہ ہے, جس میں ہماری توجہ جو ہے وہ ان پلیٹ فارم کو چاہیے ہوتی ہے, اور ہماری توجہ جو ہے وہ بکتی ہے نقدی کے طور پہ, اور اس توجہ کو بیچنے کے چکر میں انہوں نے بہت سارے میتھس کے الگوریتھم بنائے ہوئے ہیں. مجھے اس کا آسان ترجمہ نہیں آتا کہ میں کیسے سمجھا سکتی ہوں. آپ یوں سمجھیں کہ کمپیوٹر کے اندر ایسے سسٹم لگا دیے ہوئے ہیں کہ آپ جو چیز دیکھنا, کھانا, پینا, پہننا, اوڑھنا پسند کرتے ہیں, آپ کو گھوما پھرا کے بار بار ویسی ہی چیزیں آپ تک, آپ کے دروازے پہ پہنچائی جائیں, آپ سے پرچیز کروائی جائیں. اور یہی میکانزم جو ہے وہ پروپیگنڈا کے لیے اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ملائن کرنے کے لیے, آپس میں دشمنیاں بڑھانے کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک چیز کو پسند کریں گے تو اس طرح کی ہزارہا چیزیں دیکھنے کا آپ دروازہ کھول لیں گے. یہاں پہ آصف صاحب ایک پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اور میرے اسٹوڈنٹس اکثر میرے ایسا بنا دیا ہے, اس میں اگر آپ جس نیچر کی بھی پروڈکٹ یا جس نیچر کی بھی ایکٹیویٹی کو آپ ایک دفعہ سبسکرائب یا لائک کرتے ہیں
تو وہ ایک اس کے بیہائنڈ ایک ایسی چین ہے اور اتنی بڑی اسٹرانگ مارکیٹنگ گروپنگ ہے کہ آپ نے اگر کسی ایک کو بھی لائک کیا ہے تو اٹس مین کہ آپ نے نمبر آف ملینز کو اپنی طرف مائل کر لیا ہے. وہ آپ کی طرف ایک پریشر گروپ بن کر ایک مارکیٹنگ ٹارگٹ آپ کے اوپر وہ حائل ہو جائے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میرے اسٹوڈنٹ اکثر جب میں انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ وکٹم مت بنیں ورچوئل سوشلائزیشن کے, آپ اپنی فزیکل موومنٹس کو, فزیکل جو انگیجمنٹ ہے اس کو آپ جاری رکھو, تو پھر ان کا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم سوشل گروپنگ کے وکٹم ہونے سے, ورچوئل سوشل گروپنگ کے وکٹم ہونے سے بچیں کیسے. اس کا ایک آسان اور سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کی بنیادی طور پہ ہماری پسند اور ناپسند پہ ہماری جو ورچوئل گروپنگ ہے وہ بیس کر رہی ہے, کیونکہ جو ہماری کنونشنل گروپنگ ہے وہ ہماری پسند اور ناپسند پہ نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں اپنا ہمسایہ چوز نہیں کر سکتی, ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جی مجھے آپ پسند نہیں ہیں آپ گھر بیچیں اور یہاں سے چلے جائیں, ایسا نہیں ہے. لیکن ورچوئل میں اپنے ارد گرد اپنی پسند کے لوگ جو ہے وہ رکھنے کی مجھے ایک فیسلٹی دی ہوئی ہے. آپ ایسا ہرگز مت کریں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایسا ہرگز مت کریں. میرا جو فیس بک کا پیج ہے, میری پولیٹیکل ایفیلیشن کوئی بھی ہو, میں نے اس کو کبھی فلٹر نہیں کیا کہ فلانا بندہ نون لیگ کا ہے یا فلانا بندہ عمران خان کا ہے, تو میں نے ان میں سے جو میری پولیٹیکل ایفیلیشن ہے میں نے اس کے حساب سے باقی کو بلاک کر دینا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں نے ایک ویو جو کہ مجھے بے شک پسند نہ ہو میں نے اسے بلاک کیا تو میں اپنے دماغ کے ساتھ بہت زیادتی کر رہی ہوں, اس کو کوگنیٹو ڈیزوننس میں اس اور شدت سے لے کے جا رہی ہوں, جس سے ہوگا یہ کہ میری برداشت اور تھن ہوتی جائے گی. تو اس کے اندر آپ ملٹیپل ویوز اپنے سوشل میڈیا پہ رکھیں اور برداشت کا دامن بھی ہاتھ میں رکھیں. آپ ایسا مت کریں کہ جی مجھے یہ پسند نہیں ہے, مجھے یہ پسند ہے, اچھا یہ مجھے بہت پسند ہے تو اس کو میں نے ابھی لائک کر کے تو شیئر بھی کر دینا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے دشمن جو ہیں, ہو سکتا ہے وہ ایک چھوٹا سا ہنسنے والا کلپ جو ہے وہ آپ کے دشمن نے کتنا سوچ کے بنایا ہوا ہو, جو آپ کو ابھی تو تھوڑی سی ہنسی آ رہی ہو, وہ آپ کے کسی اسٹیٹ پلر کو, آپ کے کسی ادارے کو, کسی ایک پولیٹیکل ایفیلیشن کو, اس کو کتنا وہ سوچ سمجھ کے بنایا ہو کہ اس میں ہنسنے کا مارجن رکھ کر اسے فوراً لوگ شیئر کریں گے اور یہ وائرل ہوگا. آپ یہ شیئر کرنا اور وائرل کرنے کے اندر پارٹی بننا بند کریں, کیونکہ یہ چین افیکٹ ہے. تو اس چین کو پہلے تو بیچ میں بریک کر دیں. ضرورت نہیں ہے, آپ کو ایک چیز بہت مزے کی لگی ہے آپ اس سے مزہ لیں اور چھوڑ دیں اس کو, ہر چیز کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کے چین افیکٹ کو بریک کریں, آپ اسے بریک کریں گے تو آپ کی توجہ جو ہے وہ کرنسی کی طرح سے استعمال نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنی پسند اور ناپسند کے بہت زیادہ وکٹم مت بن جائیں, آپ اس کے مجرم مت بن جائیں کہ میں پسند اور ناپسند. ایسی چیزوں کو بھی برداشت کرنا سیکھیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں اور ان کو اپنے سوشل میڈیا پہ رکھیں, اور ہر طرح کے ویو آپ کے پاس تبھی پہنچیں, ورنہ صرف ایک سائڈ کا ویو آپ کے پاس پہنچے گا. میں بھی آپ سے گائیڈنس چاہوں گا, وہ یہ کہ یہ تو بات ہوگی فیس بک کی حد تک. فردر اگر ہم یوٹیوب, ٹویٹر اور ادر میڈیا کے اوپر بات کریں گے تو وہاں پہ اگر ہم پازیٹیو چیزوں کو لائک کر رہے ہیں, پازیٹیو چیزوں کو سبسکرائب کر رہے ہیں, یا اسلامک جو کہیں گے مسلم, میں بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم جتنا ہم ان کو لائک کرتے چلیں گے اتنا ہی ہم اسی کینوس کے اندر رہیں گے اور وہ اس طرح کی چیزیں ہی ہمارے آنکھوں کے سامنے آتی رہیں گی. اور اگر ہم نیگیٹو چیزوں کو لائک کریں گے, نیگیٹو چیزوں کو سبسکرائب کریں گے تو پھر اسی نیچر کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد جو ہے وہ رکھ دی جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے, اور اس میں پھر آپ نیگیٹو اور پازیٹیو کے درمیان بیلنس رکھیں. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ نیگیٹو سے مراد اگر آپ کی مراد ہے کہ سوشلی ان ایکسیپٹیبل چیزیں ہیں, وہ تو بالکل آپ کی زندگی میں ہونی ہی نہیں چاہیے, ایسی چیزیں جو کہ معاشرتی طور پہ قابل قبول ہی نہیں ہیں. لیکن اگر بات صرف جو ہے وہ صرف ایک مذہب کی ہے تو آپ مذہب میں بھی برداشت اور اپنائیت کا دامن بالکل ہاتھ سے نہ چھوڑیں, کہ آپ اگر مذہب کے بھی ایک گروپ میں بہت شدت سے چلے جائیں گے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے تو چلو چل کے اسے مارتے ہیں اور اس کا گھر جلا دیتے ہیں. تو اس میں بھی آپ کے پاس بیلنس ویو ہر صورت میں ہونا چاہیے, اور
عقل کا دامن آپ کو ہر صورت میں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے۔ تو مذہب کے معاملے میں بھی مذہبی ہونے کا مطلب بھی یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ مذہب آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کی برداشت ختم کر دی جائے اور آپ صرف ایک ہی مذہب، ایک ہی رویے، ایک ہی طرح کی بات سننا اور دیکھنا پسند کرتے ہیں اور باقی مذاہب کے لیے آپ کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہم ایک ہیلدی سوسائٹی نہیں بنا پائیں گے۔ یہ میسج تو تھا میچور ایج کے لیے، لیکن ہمارے ٹین ایجز کی جو سرپرستی ہمارے پیرنٹس کرتے ہیں، پیرنٹس کے لیے آپ خاص لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پیرنٹس کے لیے سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ خدا کے لیے آپ خود ورچوئل سوشلائزیشن سے باہر نکلیں۔ آپ کے بچے جو ہیں، ہم ورچوئل سوشلائزیشن کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ ہمارے ماں باپ ہمیں ٹائم دیتے تھے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز پلان کریں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ گارڈننگ کریں، باہر جا کے پودے لگائیں، سبزیاں لگائیں، ان کو شاپنگ پہ لے کے جائیں، آپ ان کے ساتھ گھومنے کے لیے جائیں، آپ ان کے ساتھ کھیلیں ایسی گیمز جن کے اندر آپ کو انٹرنیٹ درکار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کیرم بورڈ کھیل لیں، لوڈو کھیل لیں، بیٹھ کر آپ کوئی اور چیز جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں۔ اور یہ بچوں کو صرف کہہ دینے سے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ بچوں کو کہہ دیں کہ بیٹے بند کرو سارے، آپ نے آئی پیڈ بند کرو، فون بند کرو، ٹی وی بند کرو، اور خود آپ وہی کچھ کر رہے ہیں۔ آپ ان کے لیے ایکٹیویٹیز پلان کریں، آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں، اور وقت گزارنے کے ساتھ یہ ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ ابھی بہت نرم اور ڈوسائل سی، بہت فلیکسیبل فیز میں ہوتے ہیں۔ آپ انہیں جہاں لے کے جائیں گے وہ چلے جائیں گے۔ آپ انہیں باہر نکل کے، آج کل ویسے بھی مہنگائی کا اتنا دور ہے، تو اور یہ سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے کہ چلے آپ گھر کے کسی حصے میں سبزیاں لگاتے ہیں، آلو، پیاز، انڈے، ٹماٹر جو ہے وہ لگاتے ہیں، اور بچے کو آپ انوالو کریں اور ساتھ میں دیکھیں کہ اس سے کتنی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، ایک پودے کا لگنا، ٹماٹر کا اگنا، پھر اس کو یوز کرنا، پھر کچن میں ایکٹیویٹی بنا لیں، پھر آپ اپنے بچوں کو باہر واک پہ لے کے جائیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشنز کریں، اور ان کو جتنا ہو سکتا ہے ڈیجیٹل سوشلائزیشن کے گیجٹس سے دور رکھیں، اور وہ دور صرف آپ رکھ سکتے ہیں جب آپ خود دور رہیں، اور ہم خود دور نہیں ہیں تو ہم بچوں کو کیا کہیں گے؟ ہمارا وہی حال ہے کہ روز شکر کھائی بھی ہوتی ہے تو بچے سے کیا کہیں کہ بیٹے شکر نہ کھاؤ، اور اگر کہہ بھی دیں تو اس میں پھر اس میں کوئی وہ وزن ہی نہیں ہوتا۔ خود آپ شکر کھا کے بیٹھے ہوئے، میں بچے سے کیا کہوں گی؟ 24 گھنٹے فون میرے ہاتھ میں ہے، بچے کو میں کیا کہوں؟ اور یہ ایک پینس ٹیکنگ کام ہے۔ ہمارے ماں باپ نے اپنی زندگیاں ہمارے لیے لگائی ہوئی تھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری اپنی پرائورٹیز ہیں، ہماری اپنی زندگیاں ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم بچوں کے لیے ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، ہماری اپنی بھی لائف ہے۔ ہمارے ماں باپ کی کوئی لائف نہیں تھی، ان کی لائف بس ہم تھے، اور وہ ہمارے لیے ہی سوچتے تھے، ہمارے لیے ہی ان کی ساری ایکٹیویٹیز تھیں، ہمارے لیے سب کچھ تھا۔ اور یہ کرنا امپاسبل نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے بچے جاپان اور کوریا کے بچوں کی طرح، جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بہت انوالونگ گیمز میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ ایسے کیس رپورٹ ہوئے ہیں کہ بچہ 72 گھنٹوں سے زیادہ ہی ایک جگہ پہ بیٹھا وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن وہ اس گیم سے نکل نہیں سکا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہاں تک چلے جائیں، آپ اپنی گیجٹس کو سائڈ پہ رکھیں اور بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، اور یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو فزیکلی انسانوں کے ساتھ رہ کے برداشت کر کے گزاریں، خانوں میں بٹ کے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے ساتھ آج کا یہ پروگرام بڑا ہی فروٹفل رہا، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ مختلف ٹاپکس پر ہم آپ سے مزید بھی بہت سے پروگرام کریں گے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ ہمارے ساتھ تھے اس وقت پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ۔